अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, मेरी आज की जो गुफ्तगू है उसका मौजू तो ये है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो इमरान खान के साथ सलूक क्या करेंगे? क्या वो पाकिस्तानी बनेंगे या उनका किरदार कूफियों वाला होगा? इस पर बात करनी है। लेकिन आगाज़ करते हैं एक खबर से। खबर है जनाब वज़ीराबाद से। हल्का पीपी 35 है वज़ीराबाद का। यहाँ से एक उम्मीदवार थे, आज़ाद उम्मीदवार, जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब। एक नोटिफिकेशन अचानक जनाब वहाँ की रिटर्निंग ऑफिसर ने जारी कर दिया है कि चौधरी यूसुफ ने इलेक्शन से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। रिटायरमेंट ये तब होती है जब कागजात नामजदगी वापस लेने की मुद्दत गुजर चुकी हो। आप दस्तबरदार तो नहीं हो सकते, लेकिन आखिर वक्त तक किसी भी लम्हे आप रिटायर्ड हो सकते हैं। तो यहाँ भी रिटायरमेंट की जनाब बाकायदा दरखास्त दे दी गई है। इसकी मजीद मैंने कहा जी मैं तफसील पता करूं कि क्या हुआ, इसको क्यों इसने रिटायरमेंट की। साफ ज़ाहिर है दो ही चीज़ें होंगी, या तो कुछ लालच दिया गया होगा या फिर दबाव डाला गया होगा, तो तब ऐसा हुआ है, वरना ऐसा तो नहीं होता। और हकीकत बात तो ये है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। एक तो ये थी कि कागजात पहले जमा नहीं होंगे, जमा हुए आपको पता है किस तरह छीने गए, डराए गए, खौफ खौफ दिलाया गया। फिर जमा हो गए थे तो मंजूर नहीं हुए, मंजूर हो गए तो फिर वापस कराए जाएंगे। लेकिन यहाँ एक पीपल्स पार्टी की तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रेटेजी थी कि हर हल्के में उन्होंने 3 से 4 उम्मीदवार खड़े किए हुए थे। तो इस वजह से वो जो एक बारिश आनी थी दस्तबरदार कराने की और एक बड़ी हवा चलनी थी पीटीआई के उम्मीदवारों को रिटायरमेंट कराने की, वो नहीं चली। और इक्का दुक्का ही जनाब खबरें आ रही है, उन्हीं में से एक चौधरी यूसुफ साहब की भी है। तो मैंने कहा कि मैं पता तो करूं क्यों रिटायर्ड हो गया। तो उनके साहबजादे से जनाब पता किया तो पता चला कि उन्होंने कहा जी कि हमें तो पता ही नहीं है, ये जो एक दरखास्त दी गई है कि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार होता हूँ, ये जाली है। उनका कहना ये था कि 28 जनवरी को मेरे वालिद को गिरफ्तार किया गया 9 मई के वाकयात में, और गिरफ्तारी डाली नहीं गई। उसके बाद से हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल पीछे फिर रहे हैं कि कम से कम उन्हें किसी अदालत पेश किया जाए, कोई उस पर मुकदमा है तो उसमें गिरफ्तारी डाल दी जाए, हमें बताया जाए कि हमारे वालिद कहाँ हैं। लेकिन हमें कोई पता नहीं चल रहा। लेकिन हमें तो अपने वालिद का पता नहीं चल रहा, लेकिन हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर साहब हैं उनके पास वालिद साहब के हाथ की लिखी हुई या उनके दस्तखत शुदा मुबैना दस्तखत शुदा एक दरखास्त पहुंच गई है, और उन्होंने कहा है जी कि मैं इस इलेक्शन से दस्तबरदार होता हूं। तो वो कहते हैं ठीक है जी, दस्तबरदार हैं, कम से कम उन्हें पेश तो कर दें, वो सामने तो आए, पता तो चले। लेकिन उनका कहना यह था कि ये वही धौंस धांसली जबर और तशद्दुद करके उनको मनवाया गया है। हो सकते हैं ये दस्तखत असली भी हों, लेकिन ये उनसे जबर करके मनवाया गया है। हम वरना खड़े हुए हैं, हमारी इलेक्शन कैंपेन बेहतर है, हमें फतह नजर आ रही है, लेकिन हमारे साहब को गिरफ्तार किया गया और अब उनकी तरफ से वो गायब हैं 8 दिन से, और अब पता चला जनाब वो रिटायर्ड हो गए। अच्छा, तो ये वही जुल्म है जो बाकी जुल्म हो रहे हैं। अगर से बहुत कम हुए, उसकी वजह पीटीआई की जो स्ट्रेटेजी थी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनके मुतबादिल उम्मीदवार भी मौजूद हैं। यहाँ चूंकि उनका कोई मुतबादिल उम्मीदवार नहीं है, इस वजह से उन्होंने इसको सिक्योर किया कि जब उम्मीदवार ही गया तो फिर नून लीग के उम्मीदवार की कामयाबी साहब जरा यकीनी हो गई। यहाँ भी भारत एक प्लान बी सी डी आगे चल रहा है, वो क्या होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या वजूहात हैं कि इस कदर जुल्म किया जा रहा है, इतना जिबर किया जा रहा है, इतना डराया दिया जा रहा है। यानी इमरान खान पर मुकदमात की भरमार तो हुई थी, अब सजाएं सुनाने की भी भरमार हो गई। और उनके जो वर्कर्स हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो इस वक्त पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ क्यों है, पार्टी तोड़ दी गई, निशान ले लिया गया, साथियों को छुड़ा लिया गया, घर तबाह कर दिया गया, अकेला कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, बीवी छीन ली गई। इससे ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन आखिर ये क्यों किया जा रहा है, और सबको नजर आ रहा है कि जुल्म हो रहा है। तो इस हवाले से मोहतरमा बुशरा बीबी की जो बहन है, मरियम रव्याज वट्टू, मुझे उनका जुमला याद आता है, पहले भी मैंने उसका जिक्र किया। वो कहती हैं जी कि मैं कहूँ कि एक पर्दादार खातून जो 5 साल तक खातून अव्वल रही, लेकिन किसी एक भी तकरीब में नहीं गई, किसी एक फंक्शन में नहीं गई, एक कोई फोटो उसने नहीं खिंचवाया, कहीं डिनर करने नहीं गई, कहीं शॉपिंग करने नहीं गई, उसका बैंक में अकाउंट नहीं है, लेकिन जुल्म किया जा रहा है। 17 साल उनको सजा तोशा खाना में सुनाई गई और 58 करोड़ रुपए जुर्माना। हालांकि उसका न तोशा खाना से ताल्लुक, मतलब खरीदने वाले तो इमरान खान साहब थे, वो खातून तो नहीं खरीद सकती थी।
جو تحفے خریدے گئے عمران خان نے خریدے، تو لیکن سزا جو ہے وہ محترمہ بشرا بی بی کو دی گئی۔ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ تماشا کیوں بنایا جا رہا ہے؟ پہلے صرف جمہوریت کا تماشا تھا، اب تو مذہب کا بھی تماشا بنا دیا گیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک کوئی ایک ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی کو نکاح پر سزا دی گئی ہو۔ یعنی زنا پر تو سزا ہوتی تھی، لیکن نکاح پر سزا کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن یہاں پہلی مرتبہ نکاح پر بھی سزا دی گئی۔ تو آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو محترمہ مریم بٹو صاحبہ کہتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ پیچھے نواز شریف صاحب ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ میں نہیں مانتی، کیونکہ نواز شریف تو خود بیٹیوں والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے حافظ صاحب ہیں، یعنی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، لیکن وہ کہتی ہے میں نہیں مانتی کہ حافظ صاحب تو خود قرآن کے حافظ ہیں، وہ اس قسم کی فسطائیت کیوں کریں گے، اس قسم کا ظلم کیوں کریں گے؟ یہ اس طرح لوگوں کی پکڑ دھکڑ مار کوٹ، جمہوریت کی ایسی تیسی، بنیادی انسانی حقوق کی ایسی تیسی، مذہب کی ایسی تیسی، آخر ایسا کیوں کریں گے؟ وہ تو خود حافظ قرآن ہے۔ تو میں خود بھی بڑا سوچتا رہتا ہوں، بڑا سوچا ہے میں نے، لیکن میں کم از کم ایک نتیجے پر پہنچا ہوں۔ مجھے کچھ ماضی یاد آتا ہے، مجھے نواب لیاقت علی خان صاحب یاد آتے ہیں جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، لیکن امریکہ کو صرف اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، مطلب اس وقت امریکہ نے فوجیں مانگی اور نواب لیاقت علی خان نے انکار کر دیا کہ ایبسلیوٹ ہم فوجیں نہیں بھیج سکتے، ابتدائی زمانہ تھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ راولپنڈی کے جناب ایک اسٹیڈیم میں ان کو شہید کر دیا گیا، اور آج تک پتہ نہیں چلا کہ اس کے پیچھے سازش کون سی تھی۔ بھٹو صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، پھانسی چڑھا دیا گیا، اپنے بندوں کے ذریعے پھانسی چڑھا دیا گیا۔ اور عمران خان صاحب ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ بیٹھا ہے، لیکن جس انداز میں اس پر مقدمات چل رہے ہیں، جس قسم کے گھٹیا غلیظ ترین الزامات لگائے جا رہے ہیں، لوگ کہتے تھے کہ نہیں اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب زمانہ بڑا تبدیل ہو گیا ہے جناب، اب عمران خان کو ناجائز طور پر قید نہیں کیا جا سکے گا، لیکن قید کر دیا گیا، وہ پیٹ بیٹھا ہے، 80% مقبولیت ہے اسے، 70 سے 80% پاکستانی عوام کی، پوری دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے، لیکن جیل میں پڑا ہوا ہے۔ یہ ہوتی ہے ایبسلیوٹلی ناٹ کی سزا۔ اور جو لوگ آج کہہ رہے ہیں نا، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کم از کم کہہ رہا ہوں، اسے غور سے سنیے گا، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ اسے پھانسی نہیں دے سکیں گے، یہ بھی شاید آپ کی خام خیالی ہے۔ جیسے گرفتاری ریڈ لائن تھی، وہ ریڈ لائن کراس ہو گئی، پارٹی توڑنا ریڈ لائن تھی، وہ ریڈ لائن کراس ہو گئی، انتخابی نشان لینا ریڈ لائن تھی، وہ کراس ہو گئی، جیل میں اس طرح بند رکھنا، اس طرح ظلم کرنا ریڈ لائن کراس ہو گئی۔ اور کوئی کہتا تھا کہ نکاح پر کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں، عدت کا تو مطلب تو قرآن مجید میں جب ہے کہ عورتیں فیصلہ کریں گی کہ ان کی ماہواری کس طرح آئی ہے اور وہ کس طریقے سے آگے جناب اگلی شادی کریں گی، وہ قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے عورت کو اختیار دیا ہے، اور یہاں عورت سے بھی وہ اختیار چھین لیا گیا ہے۔ اس کے بیان کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ جو مخالف ملازم ہوگا، اب وہ جو فیصلہ کرے گا، جو وہ گواہی دے گا، شہادت دے گا، وہ قبول ہوگی، عورت کی اپنی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ تو جب اس قسم کا مذاق بنایا جا رہا ہے تو خدا نخواستہ ایسا ہو کہ آپ ایک دن سنیں اور پتہ چلے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں عمر سزائے موت دے دی گئی ہے عمران خان کو، اور پھر پتہ چلے کہ نہیں، انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہائر کورٹس میں جاتے اپیلیں ہوتی ہیں، انہوں نے ایگزیکیوٹ بھی کرا دی، اس پر عمل درآمد بھی کرا دیا ہے، اور شاید عمران خان کو ہم اپنے ہاتھوں سے کھو دیں، اپنے ہاتھوں سے۔ اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، میں اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ کوئی بعید نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا۔ لیکن وہ عمران خان آخر کس لیے کھڑا ہے، کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ اسے اگر کوئی امید ہے، واحد امید ہے، تو پاکستانی عوام کی امید ہے، اسے 8 فروری کی امید ہے۔ اب میں یہاں سوچتا ہوں کہ کیا واقعی پاکستان کے لوگ 8 فروری کو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ مجھے 2-3 مثالیں یاد آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مثال یاد آتی ہے۔ اس نے ایٹم بم کا تحفہ دیا، اور وہ پاکستان جس کی وجہ سے اب تک سروائیو کر رہا ہے، ورنہ پاکستان کا کیا حال ہو چکا ہوتا کہ آپ غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں۔ یہ اس ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، آپ کے محسن پاکستان کا آپ کو دیا گیا وہ تحفہ ہے، اور اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اسے ہم نے آخری عمر میں جیل میں ڈال دیا۔ بشرا بی بی جیسے ہاؤس اریسٹ ہے اپنے گھر میں، تو اس نے بھی اپنی باقی ساری زندگی جیل میں اپنے گھر میں گزار دی۔
اور اس سے پوچھا گیا، حامد میر صاحب نے پوچھا تھا کہ جی بتائیں کیا آپ کی، ہم سڑک پر بیٹھ کر، اس نے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر وہ انٹرویو دیا، اس نے کہا جی 60,000 روپے میری پینشن آ جاتی ہے، اس میں لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں میں نے کیا کیا کچھ بنا لیا ہے۔ اور اس نے ایک شعر اپنا ہی سنایا تھا، گزر تو خیر گئی ہے میری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کوفہ اگرچہ ایک شہر کا نام ہے، لیکن یہ ایک خصلت کا نام ہے، ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ کوفی ضروری نہیں ہے عراق میں ہو، کوفی یا مصر میں ہو، شام میں ہو، اور سعودی عرب میں ہو، امریکہ میں ہو، پاکستان میں، ہر جگہ کوفی ہو سکتے ہیں۔ کوفی ہونے کا علامت اور نشانی یہ ہے کہ ایک تو وہ لالچ میں آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اور دوسرا ڈر ہوتا ہے، ان کو خوف ہوتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں اس وقت پاکستانی قوم میں موجود ہیں۔ لالچ اتنا ہے کہ 5,000 روپے، 5,000 لال نوٹوں کی گڈیاں لگی ہوئی پڑی ہیں، قرآن پڑا ہوا ہے، اور آ کر عورت ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے جی میں ووٹ آپ کو دوں گی، اگر ووٹ نہ دوں تو یہ قرآن مجھے خراب کرے، اور اسے 5,000 روپے دے دیا جاتا ہے۔ اچھا 5,000 روپے آپ نے اسے دے دیے، اس کا ضمیر خرید لیا، پھر شناختی کارڈ تو واپس کر دو اسے۔ نہیں، شناختی کارڈ بھی رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں، اپنی طرف سے اپنی خواتین کو بھیج کر یہاں جناب ووٹ ڈلوانے، یا اس کو بھی ڈالنا ہے تو اس وقت پھر اس کو ریئلائز کرانا۔ تو لالچ تو ہمارے یہاں یہ، اور پوری قوم دیکھ رہی ہے، پورا الیکشن کمیشن دیکھ رہا ہے، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس پر ایکشن لینے والا نہیں۔ تو مطلب یہاں لالچ یہ ہے، اور ڈر یہ ہے کہ جناب آپ چودھری یوسف صاحب جیسے بندے بھی ہوں جو جیدار نڈر، پتہ نہیں اس پر کتنا ظلم ڈھایا گیا، اور آخر کار اس نے لکھ کے دے دیا جی کہ میری ریٹائرمنٹ ہے، اور بیٹے کہتے ہیں جی ہم عدالت جائیں گے۔ آپ عدالت جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے والد اب نہیں مل رہے، عدالت میں ہی پروڈیوس ہو جائے، پتہ چلے کہ وہ فلاں کمرے سے برآمد ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں، میری یہ درخواست میری اپنی ہے، میں اس کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ میں الیکشن نہیں لڑ رہا، اور پھر عدالت سے باہر نکلے اور پھر غائب ہو جائے۔ مطلب یہاں اس طرح ظلم ہو رہا ہے، اور خوف اتنا ہے، ڈر بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ اب آخری بات کہ کیا پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ واقعی کوفیوں کا کردار ادا کریں گے؟ وہ عمران خان جس نے اپنی پوری زندگی پاکستانی قوم کو دے دی، 3 اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال دیے، بہترین، دیکھیں کوئی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے، 2 چیزوں کی آپ کی ضرورت ہوتی ہے، صحت کی اور تعلیم کی، اور اس نے سب سے زیادہ فوکس، اب وہ بغیر وزیر اعظم آپ کو 3 کینسر اسپتال دے گیا، اپنی ماں کے نام کے طور پر تحفہ دے گیا، اس سے بڑا کیا کرتا؟ جس پر کم از کم سالانہ صرف اس کو رننگ کرنے کے لیے 10 ارب روپے کی ضرورت ہے، 10 ارب روپے۔ خیر خان چلا جائے گا، ہو سکتا ہے تم باقی کوفی بنے تو ہو سکتا ہے تم اس اسپتالوں کو بھی تالا لگا دو، خیر تمہاری مرضی ہے۔ تمہیں نمل دے گیا، ایک بہترین شاہکار قسم کی یونیورسٹی دے گیا، بہترین تعلیمی ادارے دے گیا، وزیر اعظم بنا تمہیں صحت کارڈ دے گیا، تمہارا ایک سلیبس ایک کر گیا ہے جو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا، تمہیں ایک قوم بنا گیا ہے، سب سے بڑی بات یہ قوم بنا گیا ہے۔ تو قوم جو ہوتی ہے نا، پاکستانی قوم کی پہچان تو لا الہ الا اللہ ہے، نہیں معبود کوئی سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے، اور وہ تمہیں تشریح دے گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین دے گیا ہے، حالانکہ تم ہر رکعت میں 5 وقت کی نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمد شریف پڑھتے تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کے معنی کیا ہے، وہ تمہیں معنی سمجھا گیا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن پاکستانی قوم کرے گی کیا؟ اس حوالے سے مختلف آ رہا ہے، بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ڈر جائیں گے، یہ لوگ، مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگ ڈر جائیں گے، لیکن بحیثیت پاکستانی قوم ویژن کے طور پر نہیں ڈریں گے۔ میں انہیں کم از کم 2 مرتبہ آزما چکا ہوں۔ میں نے جولائی 2022 میں جو الیکشن ہوئے تھے، 2021 میں جو الیکشن ہوئے تھے، میں نے وہاں آزما کر دیکھ لیا تھا، 22 میں ہوئے تھے، الیکشن ہوا تھا۔ عمران خان قومی اسمبلی کی بہت ساری سیٹوں پر الیکشن لڑا، اکیلا، کمپین کرنے نہیں گیا، حکومتیں ان کی تھی، لیکن پاکستانی قوم بن کر باہر نکلی اور بتایا وہ کوفی نہیں ہے، وہ پاکستانی ہے۔ اور میں ایک ملتان کی مثال دیتا ہوں، ایک جلسہ تھا اور تانا دیا گیا کہ یہ اسٹیڈیم بھر نہیں سکیں گے، ملتان کا جو اسٹیڈیم ہے یہ بھر نہیں سکیں گے،
لوگ اتنے اکٹھے ہو گئے کہ ایک سٹیڈیم کیا 4 سٹیڈیم بھرے جاتے، اور یوں کھچا کھچ بھر گئے کہ اس جلسے میں 7 آدمیوں کی شہادت ہو گئی، فوت ہو گئے، اتنا رش۔ اور وہ جلسہ کی جو آج لائیو ٹیلی کاسٹ جو عمران خان کا جو ہے اس میں آج دکھائی جا رہی ہے، تو مجھے اس وجہ سے یاد آیا۔ مجھے پتا ہے پاکستانی قوم میں ہیں کوفی ہیں، بہت تھوڑے ہیں، پوری من حیث القوم پاکستانی قوم پاکستانی ہے۔ یہ بات میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ 8 فروری کو پاکستانی بنتے ہیں یا کوفی بنتے ہیں۔ یہ میری گزارشات تھی، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے اس چینل کو بھی دعاؤں میں اور محبتوں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔